अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको बताने जा रहा हूँ हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के प्यारे बेटे थे, जिनके 11 और बेटे भी थे। बिन्यामीन जो सबसे छोटा था, यूसुफ़ की माँ से था, जबकि बाकी बड़े सौतेले भाई थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो अभी एक छोटा लड़का है, एक शानदार सुबह बेदार हुआ जिसमें उसने एक खुशगवार ख्वाब देखा था। वो जोश में दौड़कर बाप के पास गया और कहा, ए मेरे बाप, मैंने 11 सितारे और सूरज और चांद को देखा है। मैंने उन्हें अपने सामने सजदा करते हुए देखा। याकूब अलैहिस्सलाम को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उनके प्यारे बेटे को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वाकई नबूवत से नवाजने के लिए चुना है। ताहम याकूब अलैहिस्सलाम उस रवायत पर अपने बड़े बेटों के मुमकिना रद्द अमल के बारे में फ़िक्रमंद थे, क्योंकि अगरचे वो उनके साथ यकसा सलूक करते थे, लेकिन वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे। चुनाचे उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि वो अपने ख्वाब को अपने भाइयों से बयान ना करे, कहीं वो उसके ज़वाल की साजिश ना करें। वक्त के साथ साथ यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिलों में बुग़्ज़ बढ़ता चला गया। वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, क्योंकि वो महसूस करते थे कि वो ख़ास हैं और वो खुद नहीं हैं। अपने जज्बात को संभालने से कासिर होकर उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंककर उससे जान छुड़ाने का मंसूबा बनाया। चुनाचे एक दिन वो अपने वालिद के पास आए और पूछा कि क्या यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनके साथ खेलने को आ सकते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम ने बेहद हिचकिचाते हुए कहा, बेशक मुझे यह बात बहुत अफसोसनाक है कि तुम उसे ले जाओ, और मुझे डर है कि उसे भेड़िया खा जाए जबकि तुम उससे बेखबर हो। लेकिन बड़े भाइयों ने इसरार किया कि वो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खुद लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। दूसरे दिन यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों के साथ रवाना हुए। वो अपने भाइयों को अंदर डालने के लिए काफ़ी गहरे कुएं के ताक़ब में बहुत दूर तक गए। जब वो आखिरकार कुएं पर पहुँचे तो पानी पीने के बहाने उसे उस तक ले गए। उसे पकड़कर उसकी कमीज़ उतार दी। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जदोजहद करने लगा और उन्हें छोड़ने की इल्तिजा की। भाइयों ने बाला आकर यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर काबू पा लिया, उसे कुएं से नीचे फेंक दिया और घर वापस चले गए। भाई यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कमीज़ लेकर अपने बाप के पास पहुँचे, जो भेड़ों के खून से लथड़ी हुई थी। वो रो पड़े, ए हमारे अब्बा। हम एक दूसरे के साथ दौड़ते हुए निकले और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने माल समेत छोड़ दिया और उसे भेड़िया खा गया। याकूब अलैहिस्सलाम को उनकी कहानी पर शक था। उसके दिल में यकीन था कि उसका बेटा अभी ज़िंदा है और उन भाइयों को शैतान की तरफ से बुराई करने पर आमादा किया गया है। उसने रिमार्क्स दिए कि भेड़िया वाकई काबिल रहम था कि उसके बेटे को उसकी कमीज़ फाड़े बगैर खा गया। उन्होंने गम को सब्र के साथ बर्दाश्त किया और अपने बेटे की बहिफाजत वापसी के लिए दुआ की। दरीन असना यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पत्थर के एक किनारे से चमटने में कामयाब हो गए और उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से निजात की दुआ की। कुछ ही देर में मिस्र जाने वाला एक काफ़िला पानी लेने के लिए उस कुएं पर आकर रुका। पानी लेने वाले ने अपनी बाल्टी उठाई और लड़के को रस्सी से चिमटना देखा कर हैरान रह गया। काफ़िला वालों ने फ़ौरन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को बेड़ियाँ पहनाई और उसे साथ लेकर मिस्र चले गए। ये बात पूरे मिस्र में तेज़ी से फैल गई कि एक हैरत अंगेज़ खूबसूरत और एथलेटिक लड़का नीलाम होने वाला है। उस खबर ने दौलतमंद और अशरफिया की बोली लगाने वालों की दिलचस्पी को जन्म दिया। ये देखने के लिए बेचैन थे कि आया ये अफवाहें सच हैं। बोलियां तेज़ी से बढ़ने के साथ नीलामी जंगली हो गई। बाला आकर वो सबसे ज़्यादा बोलने लगाने वालों को फ़रोख्त कर दिया गया, जो कोई और उन्हें बल्कि मिस्र के वज़ीर आला अजीज़ थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का नया आका, जिसकी कोई औलाद नहीं थी, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के साथ मुकम्मल तौर पर ले जाया गया। उसने अपनी बीवी से कहा कि वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की अच्छी तरह देखभाल करे
اور وہ یا تو اسے غلام کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں یا شاید اسے اپنے بیٹے کے طور پر بھی گود لے سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے نہ صرف ایک خوبصورت نوجوان کے طور پر بڑے ہوئے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں غیر معمولی علم اور حکمت سے بھی نوازا گیا۔ سبحان اللہ۔ مشہور حدیث میں ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے سفر میں آسمان پر چڑھے تو دروازے سے گزر کر تیسرے آسمان میں داخل ہوئے، جہاں آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آدھا آسمان دیا گیا تھا۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت نوجوان تھے۔ انہیں مصری عوام کا بدکاریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہیں تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ یہ دو ٹوک جواب سن کر زلیخا اور بعض دوسری عورتیں اس کی ہم خیال تھیں آگ بگولا ہو گئیں اور انہوں نے منصوبہ بنایا کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کو قید کردہ کرا دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قید خانے کو گناہ کی زندگی پر ترجیح دی۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی جرم کے قید میں ڈال دیے گئے اور برسوں وہیں رہے، مگر آپ علیہ السلام کے دل سے برابریہ آواز آتی رہی، یوسف علیہ السلام یہ قید خانہ تیرے لیے شاہ مصر کے محل سے بہتر ہے۔ جب تک یہ تکالیف اور سختیاں برداشت نہیں کرو گے اعلیٰ تعلیم و تربیت نہیں پا سکو گے اور نہ ہی اعلیٰ منصبے پر فائز ہو سکے گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں دو آدمی اور قید کر دیے گئے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کا ساقی، پانی اور شربت پلانے والا، اور دوسرا بادشاہ کا نان بھائی تھا۔ ایک دن وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، بھائی آپ بڑے نیک اور اچھے آدمی ہیں، ہم دونوں نے خواب دیکھا ہے، بھلا اس کی تعبیر تو بتائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، کیوں بھائی، تم نے کیا کیا خواب دیکھا ہے؟ ایک کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں بادشاہ کے دربار میں ہوں اور ان کے لیے شربت بنا رہا ہوں۔ دوسرا کہنے لگا، میں نے دیکھا ہے کہ میں روٹیوں کا تھال سر پر رکھے ہوئے ہوں اور پرندے اس میں سے کھائے جا رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، آؤ تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کچھ باتیں کرتے ہیں اور کھانا آنے تک آپ کے خواب کی تعبیر بھی بتا دیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یوں کہنے لگے، بھائیوں، میں اس شہری میں بڑی آسودہ اور خوشحال زندگی بسر کر رہا ہوں، لیکن میں نے اس شہر کے عوام جو نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مانتے ہیں اور نہ ہی آخرت کی، انہیں کوئی فکر ہے کہ طرح بے راہ روی اختیار نہ کی تو مجھے سزا کے طور پر اس قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ بھائیوں، میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین مقدس کا پیروی ہوں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ پاک کی عبادت کرتے ہیں۔ بے شک یہ دین مقدس ہمارے اور تمام عوام کے لیے ایک بڑی نعمت ہے، اگرچہ لوگوں اس کا احساس نہیں کرتے۔ بھائیوں، کیا یہ صحیح نہیں کہ تم لوگوں نے خدا وحد کو بھلا کر بتوں اور اپنے رکھے ہوئے چند ناموں کی عبادت کرتے ہو؟ مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ابدی اور مضبوط دین یہی ہے، مگر افسوس کہ لوگ نہیں سمجھتے۔ بہرحال میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لیتا اور اب خواب کی تعبیر بیان کرتا ہوں۔ سنو، تم میں سے جس نے یہ دیکھا ہے کہ بادشاہ کے لیے شربت تیار کر رہا ہے، وہ جلد رہا کر دیا جائے گا اور اپنے پرانے کام پر لگا دیا جائے گا۔ البتہ جس نے یہ دیکھا ہے کہ پرندے اس کے سر پر رکھی ہوئی روٹیاں کھا رہے ہیں، اس کو تختہ وار پر لٹکا دیا جائے گا۔ یہ تھی وہ تعبیر جو تم معلوم کرنا چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس آدمی سے جس کے بارے میں تعلیم یقین تھا کہ نجات پائے گا اور اپنے پرانے منصب پر لوٹ دیا جائے گا، چپکے سے کہا، جب تم دوبارہ بادشاہ کے دربار میں آنے جانے لگو تو کسی دن ان سے کہنا کہ میں بے گناہ قید خانے میں پڑا ہوں، شاید میری رہائی کا کوئی راستہ نکل آئے۔ مگر وہ بھول گیا اور اس نے شاہ مصر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا کوئی ذکر نہ کیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام ایک مدت تک قید خانے میں اس طرح پڑے رہے کہ کوئی بھی ان کا پرسان حال نہ ہوا۔
ایک دن حسب معمول بادشاہ نے دربار لگایا۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور سخت پریشان ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ 7 کمزور اور مڑیل سی گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ ایک طرف گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوش ہیں، جبکہ دوسری طرف اتنی ہی سوکھے ہوئے ہیں۔ جلدی سے مجھے اس کی تعبیر بتائی جائے، میں سخت غمگین ہوں۔ واری یہ جواب سن کر خوفزدہ رہ گئے اور عرض کرنے لگے، اے عزیز مصر، یہ محض آپ کی پریشان خیالی ہے، اور پریشان خیالی کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ اس وقت بادشاہ کے ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا، جنہوں نے اس کے خواب کی جو تعبیر بیان فرمائی تھی وہ حرف بحرف صحیح نکلی۔ وہ فوراً بول اٹھا، اے عزیز مصر، میں اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں۔ بادشاہ بولا، تم کیسے تعبیر بتاؤ گے جبکہ بڑے بڑے دانشور لا علمی کا اظہار کر رہے ہیں؟ ساقی نے عرض کیا، اے عزیز مصر، دراصل قید خانے میں ایک نوجوان قید ہے، وہ بڑا نیک اور شریف ہے، وہ خواب کی تعبیریں جانتا ہے۔ میں اس کے پاس جاؤں گا اور اس سے پوچھ کر آپ کو بتاؤں گا۔ ساقی قید خانے میں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے یوسف، اے نیک آدمی، اے ہمارے اچھے بھائی، ہمارے بادشاہ نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، ذرا اس کی تعبیر بھی بنا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کہو کیا خواب دیکھا ہے؟ بادشاہ نے ساقی بولا، بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 مڑیل گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور گندم کے ساتھ ہرے بھرے خوشوں کے ساتھ 7 سوکھے ہوئے خوشے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فوراً فرمایا، بات یہ ہے کہ 7 سال تک تمہارے ہاں خوب اجناس ہوں گی، اور پھر 7 سال مصر میں شدید خشک سالی آئے گی اور قحط پڑ جائے گا۔ یہ خشک سالی 7 سال جاری رہے گی، چنانچہ پہلے 7 سالوں میں تمہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں، اور جب فصل پک جائے تو گندم سنبھال کر رکھ لیں اور احتیاط سے تھوڑا تھوڑا کریں۔ جب خشک سالی کے دن شروع ہوں تو جمع شدہ گندم کو استعمال میں لائیں۔ اس کے بعد خشک سالی ختم ہو جائے گی اور حسب معمول بارشیں ہوں گی اور لوگ خوب غلہ پیدا کریں گے۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر بڑا حیران ہوا کہ یوسف علیہ السلام کس طرح یہ معلومات رکھتا ہے۔ اس نے نوکر کو بھیجا کہ یوسف علیہ السلام کو بلا لائے، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اوپر لگائے گئے الزام کے فیصلے سے قبل قید خانے سے نکلنے سے انکار کر دیا اور فرمایا، جاؤ شاہ مصر سے کہہ دو کہ پہلے خورتوں کی طرف سے مجھ پر لگائے گئے الزام کا فیصلہ کیجیے، تاکہ معلوم ہو کہ میں کس جرم سے اتنے برس قید رہا ہوں۔ دیکھو، بادشاہ سے یہ بھی کہہ دینا کہ میں یہ فیصلہ اس لیے نہیں چاہ رہا ہوں کہ میری تعریف ستائش ہو، بلکہ اس لیے کہ شاہ مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اپنے محسن شاہ مصر سے کسی قسم کی کوئی خیانت نہیں کی۔ شاہ مصر نے عورتوں کو حاضر کیا اور تمام واقعہ سچ سچ پوچھا۔ سب عورتوں خصوصاً مقصیہ مصر زلیخا نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور گواہی دی کہ یوسف علیہ السلام بالکل بے خطا ہیں، ہم نے دھوکے سے اس کو قید کرایا تھا۔ شاہ مصر نے عورتوں کو تین کی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو باعزت طور پر قید خانے سے آزاد کیا، بلکہ انہیں مصر کے خزانے کا نظام کے حوالے کر دیا تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق جس طرح چاہیں استعمال کریں۔ یوں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا میں بھی عزت و وقار عطا فرمایا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام گویا خود ناظرین مصر تھے اور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا اور نیک اعمال لوگوں کو اسی طرح عزت دیا کرتا ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا حال سنیے۔ کنعان جوانے کا وطن تھا، سخت قحط کا شکار ہوا، کھانے پینے کی سخت قلت پیدا ہو گئی، گندم بالکل ناپید ہو گئی۔ انہیں اطلاع ملی کہ مصر میں گندم بہت بڑی مقدار میں موجود ہے اور وہاں سے مل سکتی ہے، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے تاکہ اپنے اہل و عیال کے لیے گندم خرید لائیں۔
اب چونکہ عزیز مصر خود حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور ہر اس شخص کو جو گندم وغیرہ خریدنا چاہتا تھا آپ علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہونا پڑتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے بھائی اس چیز سے بالکل بے خبر تھے، چنانچہ جب وہ آپ علیہ السلام کے دربار میں آئے تو آپ علیہ السلام نے فوراً ان کو پہچان لیا، مگر انہیں بالکل پتہ نہ چلا کہ کس کے دربار میں آ گئے ہیں۔ فرط محبت سے خصوصاً اپنے پیارے والد کی یاد میں آپ علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر آپ علیہ السلام نے ضبط کیا اور بھائیوں سے مخاطب ہوئے آپ علیہ السلام کیسے آئے؟ وہ بولے ہم پیغمبر خدا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ہمارے علاقے کنعان میں سخت قحط پڑا ہوا ہے، چنانچہ اپنے خاندان کے لیے گندم حاصل کرنے یہاں تک آئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے صرف تم ہی ہو یا ان کی کوئی اور بیٹا بھی ہے؟ وہ بولے ہماری دوسری والدہ سے 2 اور بیٹے بھی ہیں، ان میں سے ایک کو بھیڑیا کھا گیا تھا اور دوسرا ہمارے والد کے پاس ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا خوب، اس مرتبہ تو آپ کو گندم دیے دیتے ہیں، مگر آئندہ جب آپ آئیں تو اپنے اس بھائی کو بھی ساتھ لائیں تاکہ آپ کے قول کی تصدیق کی جا سکے۔ ہاں یاد رکھیں کہ اگر اسے نہیں لائیں گے تو گندم نہیں ملے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم صادر فرمایا کہ فی الحال انہیں گندم کی 1 بوری فی کس دے دی جائے اور چپکے سے اپنے ملازموں کو ہدایت کر دی کہ ان کی رقم جو وہ گندم خریدنے کے لیے ساتھ میں لائے ہیں وہ بھی گندم کی بوری میں رکھ دیں۔ آپ علیہ السلام نے ایسا اس لیے کیا تاکہ وہ خوش ہوں اور وہ دوبارہ بھی آئیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گھر پہنچے، اپنے والد کو سارا واقعہ کہہ سنایا اور کہا کہ آئندہ گندم کے حصول کے لیے بنیامین کو ساتھ لے جانا بہت ضروری ہے، کیونکہ عزیز مصر نے یہ شرط لگائی ہے کہ اگر ہم اس کو اپنے ساتھ نہ لے گئے تو گندم نہیں ملے گی۔ اسی اتنا میں انہوں نے گندم کی بوریاں کھولیں تو کیا دیکھا کہ ان کی رقم بھی ان میں موجود ہے۔ وہ خوشی سے پھولے نہ سمائے اور جذباتی انداز میں حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے دیکھیے ابا جان، عزیز مصر کتنا بھلا آدمی ہے، اس نے ہماری پونجی بھی واپس کر دی ہے، آپ ضرور بنیامین کو ہمارے ساتھ کر دیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ گندم لائیں۔ اس مرتبہ جو گندم لائے ہیں وہ ہمارے لیے قطعی ناکافی ہے، ابو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پوری حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے یوسف علیہ السلام کو جو تمہارے سپرد کیا اس کی تم حفاظت نہ کر سکے، میں اب اس وقت بنیامین کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گواہ بنا کر حفاظت کا پختہ وعدہ نہیں کرو گے۔ انہوں نے عرض کیا ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گواہ بنا کر وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بنیامین کی بے حد حفاظت کریں گے، البتہ کوئی ناگہانی واقعہ پیش نہ آ جائے، اس کا ذمہ ہم پر نہیں ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور انہیں سب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر کے رخصت کر دیا۔ جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، آپ نے بنیامین کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور اس سے فرمایا میں تیرا بڑا بھائی ہوں، یوسف علیہ السلام ہوں، مجھے سب معلوم ہے کہ بھائی ہم دونوں کے ساتھ کیا کرتے رہے ہیں، دیکھو ابھی ان سے کچھ نہ کہنا اور دیکھو ابھی میں تمہیں اپنے پاس رکھنے کی ایک ترکیب کروں گا، تم کچھ نہ بولنا، بس دیکھتے جانا۔ ادھر اپنے عدیوں کو حکم دیا کہ ان کی بوریوں کو گندم سے بھر دیں، اپنے 1000 کارندگے سے کہا کہ چپکے سے سونے کا پیالہ بنیامین والی بوری میں رکھ دیں۔ وہ جب گندم ڈال دی گئی، بوریاں بند کر دی گئیں، انہوں نے سارا سامان اٹھا کر کے اونٹوں پر لا دیا اور اجازت لے کر چل پڑے۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ پیچھے سے آواز آئی اے قافلے والو، تم تو چور ہو۔ بھائی گھبرا گئے اور نہایت پریشانی کے عالم میں پلٹ کر پوچھنے لگے تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ پکارنے والے نے کہا شاہ مصر کا سونے کا پیالہ غائب ہے۔ بھائی
بگڑ کر بولے تو اس سے ہمارا کیا تعلق، ہم یہاں چوری کرنے تھوڑی رہ آئے ہیں۔ پکارنے والے نے کہا اچھا ہم تمہاری تلاشی لیں گے، مگر یہ بتا دو اگر تم میں سے کسی کے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو ہم اسے اپنے پاس یہاں روک لیں گے۔ پکارنے والے نے کہا ٹھیک ہے۔ سب کو واپس لے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دربار میں ان کی تلاشی لی جانے لگی۔ بنیامین کے سامان سے پہلے انہوں نے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی۔ آخرکار سونے کا پیالہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ یہ دیکھ کر بھائی سخت پریشان اور خفا ہو گئے اور بے اختیار بڑبڑائے، اوئے اس نے چوری کی ہے، اس کے دوسرے بھائی نے بھی تو کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم بہت بدعمال لوگ ہو، یہ جو باتیں تم بنا رہے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی حقیقت سے خوب آگاہ ہے۔ اب وہ منت سماجت کرنے لگے، اے عزیز مصر اسے چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، بہت مایوس ہیں۔ دراصل یہ ہے ہمارے ابو بہت بوڑھے ہیں، اب ہم اس کے بغیر جب واپس جائیں گے تو ان کی سخت صدمہ پہنچے گا اور وہ بہت رنجیدہ ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہمیں تو اس آدمی سے غرض ہے جس کے سامان میں سے پیالہ نکلا ہے۔ جب بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ شاہ مصر بنیامین کے چھوڑنے کا نہیں تو وہ رنجیدہ خاطر وہاں سے چلے گئے اور ایک جگہ بیٹھ کر صلاح مشورے کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ بھائی بولا نہیں بھائی میں تو بنیامین کے بغیر ہرگز گھر نہ جاؤں گا، میں والد کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ یوسف علیہ السلام کی فرقت ہی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی، اب بنیامین کی جدائی بھی برداشت کرنا پڑے گی۔ تم جاؤ اور انہیں یہ کہہ دو کہ ہمیں کیا معلوم تھا کہ آپ علیہ السلام کا بیٹا چوری کرے گا، اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ بہرحال ایسے تیسے وہ گھر پہنچے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو سارا واقعہ کہہ سنایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت غمگین اور رنجیدہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کی جدائی کا زخم پھر سے ہرا ہو گیا اور وہ آب بکارنے کرنے لگا۔ شب و روز وہ دونوں بیٹوں کی یاد میں تڑپتے اور روتے، اس طرح روتے روتے ان کی بینائی جاگتی رہی۔ تمام گھر والوں نے انہیں تسلی دی کہ اس طرح وہ غم سے نڈھال نہ ہو جائیں گے اور صحت خراب ہو جائے گی، مگر وہ فرماتے میں کیا کروں، کیسے صبر کروں، میں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں۔ آخر ایک دن حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں کو بلایا اور فرمایا جاؤ پھر مصر جاؤ، شاید بنیامین اور یوسف علیہ السلام کا کوئی پتہ چلے۔ انہیں گندم کی بھی ضرورت تھی، چنانچہ وہ مصر روانہ ہو گئے۔ دربار میں پہنچ کر انہوں نے بڑی عاجزی سے فریاد کی، اے عزیز مصر ہمارے حالات بہت بگڑ گئے ہیں، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو غربت اور بے چارگی نے گھیر رکھا ہے، ہم بہت ہی معمولی رقم لے کر آئے ہیں، ہمیں گزارے کے لیے گندم دے دیں اور آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، ہم نے آپ کو بڑا نیک اور مہربان پایا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا، انہوں نے فرمایا ہمیں معلوم ہے تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ میں یوسف علیہ السلام ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر بڑا کرم کیا ہے اور اللہ اس طرح نیکی کرنے والوں کو بہترین جزا دیا کرتا ہے۔ بھائی سخت شرمندہ ہوئے اور کہنے لگے بے شک ہم غلط تھے اور آپ صحیح، اس لیے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ عزت بخشی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج سب گلے شکوے دور ہو گئے اور تمہارے ذمہ کچھ نہیں، یہ لو میری قمیض اور والد کے لیے لے جاؤ تاکہ ان کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ اب تم سب کے سب ساز و سامان اور اہل ویال سمیت ہمیں میرے پاس مصر میں آ جاؤ اور یہاں رہو اور کنعان کو خیر و بات کہہ دو۔ بھائی خوشی خوشی مصر سے کنعان کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی قافلہ کنعان سے کچھ دور ہی تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے فرمایا اگر تم میری بات کا تمسخرہ نہ اڑاؤ تو ایک بات کہوں۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔
آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کہنے لگے آپ علیہ السلام کو ابھی تک پرانی بات یاد ہے، یوسف علیہ السلام کہاں، ایک زمانہ ہو گیا اسے بھیڑیے کھا گئے، اب یوسف علیہ السلام کہاں۔ اتنے میں ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لیے اندر داخل ہوئے اور خوشی سے وہ قمیض آپ کے حوالے کی اور بتایا کہ یوسف علیہ السلام مل گئے۔ یعقوب علیہ السلام اس بات سے بہت خوش ہوئے اور ان کی بینائی لوٹائی، خوشی سے سارا و تعانہ سنا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام خوشی سے نہال ہو گئے اور فرمانے لگے میں نہ کہتا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے وہ باتیں بتا رکھی تھی جن سے تم بے خبر تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں مگر تم مانتے ہی نہ تھے۔ جب بیٹوں نے اپنا راز افشا ہوتے دیکھا تو کھانسے ہو کر باپ کے پاؤں پڑ گئے کہ ابا جان ہمیں معاف کر دیجئے، ہم نے آپ کے ساتھ اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی ہماری بخشش کی دعا فرمائیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں معاف کر دیا اور فرمایا میں ان قریب تمہاری بخشش کی دعا مانگوں گا، وہ یقیناً بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام اہل و عیال اور مال و اسباب سمیت مصر روانہ ہو گئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے آنے کی اطلاع ملی، وہ ان کے استقبال کے لیے آئے اور بڑی تعظیم و تکریم سے ان کا استقبال کیا۔ مدتوں سے بچھڑے ہوئے والدین سے ملے، بہت خوش و خرم ہوئے اور عرض کرنے لگے آج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کس طرح شکر ادا کروں کہ اس نے ہم سب کو صحیح سلامت ایک دوسرے سے ملایا۔ یہ بہت اچھا ہوا آپ لوگ یہاں آ گئے، انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں آپ کی زندگی بڑی اچھی گزرے گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کو اپنے خاص محل میں لے گئے، اپنے والدین کو ایک اونچے تخت پر بٹھایا اور بھائی ان کے دائیں بائیں بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے عرض کیا ابا جان یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ سبحانہ نے وہ خواب سچ کر دکھایا، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر اور مہربان ہے۔ پروردگار اے زمین و آسمان کے بنانے والے، دنیا و آخرت میں تو ہی مرحامی و ناصر ہے، میری زندگی کا خاتمہ اس حال میں کرنا کہ میں تیرا اطاعت گزار اور مسلمان ہوں اور مجھے نیک لوگوں میں شمار کرنا۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا سارا خاندان وہیں رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام نے مل کر لوگوں کو خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی تاکہ سب کے سب حضرت اسحاق علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم رہیں اور دوسرے لوگوں کی طرح بتوں کی پرستش نہ کریں۔